बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ जीता, बड़ी अच्छी खबर आई। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच खेल रहा है। एक और अहम मैच है, वो न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान आई और खेले बगैर चली गई, तो उनके ख़िलाफ़ भी टॉस जीता। ये दूसरी अहम खबर है और अच्छी खबर है। और तीसरी अहम खबर ये कि था जिसका इंतज़ार वो परवाना जारी हो गया। DGISI नए जनरल नदीम अंजुम ही होंगे, लेकिन वो 20 नवंबर को अपना चार्ज संभालेंगे। 19 नवंबर तक मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो स्टेटमेंट जारी है उसमें बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम नामज़द उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जो वज़ारत दिफ़ा की जानिब से पेश की गई समरी। और आज वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान मुशावरत का फ़ाइनल राउंड हुआ और फिर अब जनरल नदीम अंजुम के बारे में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वो 20 नवंबर को नए DGISI के तौर पर चार्ज संभालेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। 6 अक्टूबर को ऐलान किया था ISPR ने। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ जो भी थी, जो भी वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे, वो शुभ घड़ी आ गई। कोई तारीख चाहते होंगे कि आगे कर दी जाए, तो 19 नवंबर तक जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करेंगे और 20 तारीख को नए जो हैं सरबराह ISI के वो आ जाएंगे। देखिए, ये ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये आर्मी चीफ के तहत अदारा नहीं है। ये तीनों सर्विसेज जो हैं उनकी इंटेलिजेंस है, मुश्तरका अदारा है। तो वज़ीर आज़म जो हैं वो उस पर तकर्री करते हैं। ज़ाहिर है कि बहुत भारी तादाद में अफसर जो हैं और अहलकार जो हैं वो फ़ौज से आते हैं, वहाँ से तैनात होते हैं। सलीम साफ़ी साहब तशरीफ़ ले और फ़ौज के डिसिप्लिन में होते हैं। तो इसलिए फिर आर्मी चीफ़ की रिकमेंडेशन की भी एक अहमियत होती है। तो बहरहाल ये जो एक तूल खींचा ना खींचता तो अच्छा था। पहली बार ऐसा हुआ तवालत इख्तियार के मामले में, फिर उस पर खबरें भी, क़यास-राइयाँ भी आईं। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अच्छा जी, क्योंकि वो तो जो भी क़यास-राइयाँ थी वो तो जो हमारे मुशीर हैं, वज़ीर हैं, जब वो हमारे, मैंने सुना फवाद चौधरी साहब जो हैं, रखा है मैंने उनको कहा गया था कि भाई सिलसिले में कोई कौम को एतमाद में ले लें, तो उन्होंने कुछ इस पे बात करनी ज़्यादा मुनासिब नहीं समझी। तो फिर वो आमर डोगर साहब जो हैं, जो चीफ व्हिप हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म चाहते थे 6 माह और काम। ये सर 12 अक्टूबर को उन्होंने ये फरमाया प्रोग्राम में। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो अब हो गया अच्छा हो गया। चले, और सलीम साफ़ी साहब सीनियर तज़कियाकार मौजूद हैं, वो भी इस मामले पर मुसलसल लिख भी रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे बड़े बावसूख ज़राए के हवाले से। आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, 6 अक्टूबर को ऐलान हुआ था ISPR की जानिब से। 8 अक्टूबर को शेख रशीद साहब ने यह फरमाया था कि हैंड ओवर का मामला 8 से 10 दिन में जो चार्ज हैंड ओवर करना होता है हो जाएगा। 11 अक्टूबर को फिर खबर आई कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, जिसकी तरदीद बल्कि की गई, तस्दीक बहुत बाद में। फिर अगले दिन फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, जिसमें उन्होंने तरीक़ाकार के बारे में जब वजाहत जारी कर रहे थे, और फिर डोगर साहब का हवाला तो शामी साहब दे चुके। तो साफ़ी साहब, पेचीदगी क्यों आई, इतनी ताख़ीर क्यों हुई, और फिर मामला फिर सुलझा कैसे? यानी जो नाम था, जो पुकारा गया था, फिर आखिर वही नाम सामने आया। देखिए, ताख़ीर तो ये वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने ये पढ़ा क्यों डाला और इतनी ताख़ीर क्यों की। मैं पहले लिख भी चुका हूँ कि इस मामले पे उनसे मुशावरत का सिलसिला जुलाई से शुरू हुआ था और सितंबर में भी जारी रहा। और इसमें न सिर्फ वो बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी पूरी तरह ऑन बोर्ड थे। और जो नए DGISI है उनका नाम भी उनसे डिस्कस हो चुका था। लेकिन वो खुद आर्मी चीफ के लिए भी सरप्राइजिंग था कि रातों रात इमरान खान साहब की सोच उस दिन बदल गई थी। लेकिन वो अपने दिल की बात को भी फिर उस दिन सामने नहीं ला रहे थे और उन्होंने एक ऐसा उज़र सामने रखा कि जिसका कोई जवाब नहीं था।
اب اس کے بعد دیکھیں آج وہ جو کہہ رہے ہیں مشاورت کا عمل، تو یہ مشاورت تو آرمی چیف سے اس دن بھی ہو سکتی تھی، پھر آرمی چیف نے اس کے بعد ان کو ایک اور موقع پرووائڈ کیا جب وہ ان کے پاس تشریف لے گئے. پھر یہ بھی آج یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مشاورت فلاں، میری معلومات کے مطابق اور بڑی مستند معلومات کے مطابق اسی نام کی سمری وہ کئی دن پہلے تیار تھی اسی طرح کی، تو پھر اس پہ دستخط کرنے میں کیوں دیر کرا دی گئی؟ اور پورے ادارے کو اور پوری ملٹری کو، اس کے چیف سے لے کے ان کے عام سپاہی تک سب کو ایک ذہنی کرب سے گزارا گیا، اور آج پھر اس طریقے سے یہ دستخط کیے گئے. ابھی دیکھیں خود ان کے دور میں، اب ماضی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دور میں 2 DGI کی تقرری ہوئی ہے. کیا پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کی اور پھر خود جنرل فیض حمید صاحب کی، کیا اس میں کسی ایک کے لیے اسی طرح 3 ناموں کی سمری منگوائی گئی تھی؟ کیا اس میں کسی ایک کے سلسلے میں پھر 3 بندوں کے انٹرویوز ہوئے تھے؟ کیا یہ پروسیس اس میں ہوا تھا؟ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور اگر اس حکومت کے پاس اس کی اس طرح کی سمریز ہے تو قوم کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ صرف ایک طرف ادارے کا وقار تھا اور ڈسپلن تھا، اور دوسری طرف پتہ نہیں کہ وزیر اعظم کی کچھ نکی نکی خواہشات تھی، یا ان کے یہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں اور جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، یا جو 20 دن جس کرب سے لوگوں کو گزارا گیا، تو یہ سب کچھ پھر وہ اپنے لیے فیس سیونگ کا سامان ڈھونڈ رہے تھے. تو صافی صاحب اب تو آپ خوش ہیں؟ دیکھیے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ وزیر اعظم بھی موجود ہے ملک میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں یا بائی پاس کر دیں. شامی صاحب وہ تو کوئی بھی نکا ہو تو کسی نہ کسی وقت وہ آ کے پھر بڑا ہو جاتا ہے. نہیں وزیر اعظم یہی ہے، لیکن چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، بالکل اور دستور کے مطابق جناب وہ سربراہ ہے حکومت کا. تو اب آپ یہ تو نہ سمجھیں نا کہ جو کوئی کالم نگار ہے کوئی، یعنی سلیم صافی صاحب کی بات نظر انداز جیسے ہو سکتی ہے اس طرح عمران خان صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. نہیں، وہ تو پہلی بات تو خیر یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہم جیسے جو بڑے حقیر ہیں اور بہت عام لوگ ہیں، ان کی اس طرح کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے کہ جنہوں نے نہ اس الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے نہ اس الیکشن کو الیکشن مانا ہے، اور اس کو ایک ڈیفیکٹو حکومت سمجھتے ہیں. وہ تو پھر دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو یہ اختیار پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اختیار ان کو پہلے بھی موقع تھا اور ان کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی، تو یہ اختیار وہ پہلے بھی استعمال کر سکتے تھے، یہ پھر 6 اکتوبر کو بھی استعمال کر سکتے تھے، 7 اکتوبر کو بھی کر سکتے تھے، 8 اکتوبر کو بھی کر سکتے تھے. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر یہ اتنا، مثلاً اگر یہ نہ ہوتا، ابھی جو جامی صاحب بات کر رہے تھے، کیا میں اور آپ اور ہم لوگ تصور کر سکتے تھے کہ ہم میڈیا پہ آ کے اس طرح کی ڈسکشن کرتے اور اس طرح کی شخصیات کو اور اس طرح کے اداروں کو اس انداز میں ڈسکس کرتے؟ یہ موقع کس نے پرووائڈ کیا؟ یہ بات قابل غور ہے سر کہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس کی وجہ سے قیاس رائیوں نے جنم لیا. خود منسٹرز کے وزراء کے اپنے بیانات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں موضوع ملا، موقع ملا بات کرنے کا، وگرنہ ایسے معاملات کی حساسیت کو میڈیا نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا اور اس کے اوپر تبصرہ نگاری نہیں کی. یہ تو دیکھیں نا 6 اکتوبر کا اعلان ہے، 8 اکتوبر کو شیخ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، پھر 11-12 اکتوبر کو فواد چوہدری صاحب کچھ فرما رہے ہیں، پھر عامر ڈوگر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. تو ان سٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ بات تو پھر ہم کرتے کیوں نہ کرتے؟ کیسے رکتے؟ جو بات وزراء اکرام فرما رہے ہیں اس کے اوپر بات، لوگوں کی معلومات میں کچھ اضافہ ہی ہوا نا، کچھ خواہشات کا پتہ چل گیا، کچھ ضروریات کا پتہ چل گیا، کچھ تو بہرحال عملی طور پر تو چلیے آپ صافی صاحب میں تو شافی صاحب آپ کو بھی اور شامی صاحب سے مخاطب ہوں. میرا خیال ہے ذاتی طور پر ناقص رہی ہے کہ اس میں عسکری قیادت نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اس عرصے میں اور بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کیا، اور بالکل انہوں نے صورتحال کو دیکھا، بھانپا، جو بہتر مشورہ ممکن تھا وہ خان صاحب تک پہنچایا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں دانشوروں کا وزن اسی طرح ہوتا ہے. کیسے؟ اسی پلڑے میں پڑتا ہے. کیسے سر؟ جیسے آپ ڈال رہے ہیں. نہیں، یہ فیکٹ ہے.
کوئی بات نہیں، نہیں اس کی وجہ ہے سر، اب یہ ہماری بھی تو تاریخ ہے نا کہ ایسا ہی کرنا ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں، جو شافی صاحب نے شروع میں بات کی کہ اس سے پہلے اسی دور میں 2 DGISS اپوائنٹ ہوئے نا، کیا ان اپوائنٹمنٹس میں بھی پینل گیا تھا، ان کے انٹرویوز ہوئے تھے؟ یہ معلوم کر کے بتائیں گے. صافی صاحب ہوئے تھے؟ جب عمران خان صاحب سے پوچھیں گے، کوئی فائل دیکھیں گے، آپ سے مخاطب اور عمران خان صاحب اور یہ جو صافی صاحب کے تو رسائی بڑی دور تک ہے، وہ جناب ان کے سارے وہ پرنسپل سیکریٹری، جو اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائزر، سب ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، تو یہ تو فائل زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اور انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی تھی جو ہم بریک میں بات کرتے رہتے ہیں اپنے حالیہ کالم میں. صافی صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر؟ جی جی، اور شامی صاحب کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہے ان کے سورسز کے بارے میں، اور ان کے مقابلے ان کی دانش کے اس میں بھی بالکل. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے 2 میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور میں کچھ معلومات مجبوری ہے اب بھی کہ انسان وہ میڈیا پہ نہیں ڈسکس کر سکتا، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قطعاً وہ وجہ نہیں تھی جو وزیر اعظم یا پھر ان کے ترجمان تاثر دے رہے تھے. وجوہات بھی اس وقت کچھ اور تھی جو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہاں، خاور گھمن صاحب مسلسل اس گفتگو کو سن رہے ہیں شامی صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اس کے اوپر کچھ کہنے کو ہے. چلیے حالیہ جو 2 اپوائنٹمنٹس ہوئے اس حوالے سے وہ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. خاور گھمن صاحب کو فوری لائن پہ لیں. صافی صاحب آپ کچھ بات کرتے وہ پوری کیجئے پہلے سر، آپ کی بات ادھوری میں نے کر دی. جی، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اسی وزیر اعظم نے ماضی میں یہ نہیں کیا، اور دوسرا ریزن قطعاً وہ نہیں تھا کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ ہوا تو اس دوران انہوں نے ایک غلط سٹانس لیا تھا، اور اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ رستہ ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ فیس سیونگ ان کو پرووائڈ کی گئی. اس کا بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی صاحب. آج شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی اہم، کیونکہ جو کالعدم جماعت کی جانب سے مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر آج عسکری اور سیاسی قیادت کی بیٹھک بھی ہوئی، اور جس میں معلوم ہوا کہ جی کچھ معاملات پر ہم نرمی نہیں کر سکتے، باقی معاملات پر اکتفا ہے. تو شیخ صاحب نے پریس کانفرنس بڑی اہم بات شامی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اور فوج ایک پیج پر ہے. آج انہوں نے بالآخر یہ کہا جب نوٹیفیکیشن کے بعد. خاور گھمن صاحب تشریف لیں. گھمن صاحب آپ گفتگو سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے. یہ حضور جو آپ نے میسج بھی مجھے کیا، اس سے پہلے اسی دور میں جو 2 اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی اہم عہدے کے لیے، ان اپوائنٹمنٹس میں کیا انٹرویوز کیے گئے تھے؟ کیا ایسے پریس ریلیز جاری ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر نے وزارت دفاع کی جانب سے سمری موصول کی اور انٹرویوز کیے؟ دیکھیں، ہمیشہ سمری موو کی جاتی ہے، اور سمری کے اوپر 3 نام ہی ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آرمی چیف اور چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر آف دا ڈے ہے ان کے درمیان مشاورت بھی ہوتی ہے. اور شامی صاحب کو تو اس بات کا علم ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نے اپنے دور کے اندر جو نام لوگ اپوائنٹ کیے تھے اور اپنے نام اس میں ڈلوائے تھے کہ یہ بندہ مجھے اپوائنٹ کرنا ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی زیادہ خام خواہ میں نا میڈیا کے اوپر زیادہ اس کے اوپر یہ تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں. مگر اصل میں یہ تو آپ وہی بات کریں جو سرکار کہتی رہی کہ میڈیا نے قیاس سرائیاں کی. گھمن صاحب ایسی کھینچا تانی نہیں ہوئی نا، وہ تو وزیر اعظم نے کہہ دیا. اتنا کبھی تاخیر ہوئی؟ وزیر اعظم نے آرمی چیف سے کہہ دیا کہ فلاں کا نام بھی ڈال دیجئے، انہوں نے ڈال دیا. ہوا بنیادی طور پر یہ ہے، صافی صاحب چلے گئے ہیں، یقینی طور پر وہ پروگرام سن رہے ہوں گے. 1-2 بریفنگز جہاں پہ ہوئی اس کے دوران یہ بتایا گیا معاملات خاص طور پر جو کچھ افغانستان کے ریلیٹڈ تھے، ٹائم لائن کے اوپر تھوڑا سا اختلاف رائے تھا. جو پرائم منسٹر صاحب کچھ عرصہ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ ٹائم لائن کے ایشو کے اوپر پتہ ہے یہ تو سٹوری شروع دن سے یہی ہے کہ ٹائم لائن پہ کچھ معاملات تھے. اس کے بعد پھر جب اناؤنسمنٹ ہو گئی پھر ظاہر ہے تھوڑا سا وہاں پہ مس کمیونیکیشن ہوگی، اور مس کمیونیکیشن وہ جس دن ملاقات ہوئی تھی اسی دوران یہ سارے معاملات طے پا گئے تھے. اور پھر ایسا چیزیں چلتی رہی. البتہ یہ کہ جی لوگ آتے ہیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ریسنٹلی جتنی بھی ٹاپ لیول کے اوپر اپوائنٹمنٹس چیفز کی ہوئی ہیں 3 لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ لیکن گھمن صاحب میرا پرٹیننٹ سوال آپ سے یہ تھا، جو پرائم منسٹر آفس کا ٹویٹ اور نوٹیفیکیشن آیا اس میں لکھا گیا ہے ڈیورنگ دی پروسیس a list of officers were received from Ministry of Defense. اگلا جملہ ہے پرائم منسٹر interviewed all the nominees. کیا اس سے پہلے پرائم منسٹر کے دور میں جو 2 DGISIs کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں اس میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی کہ پرائم منسٹر نے انٹرویو کیا نامینیز کا؟
سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی ایشو کے اوپر کوئی اگر فرض کریں دونوں اطراف پہ کوئی اختلاف فرض کریں پایا جاتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سمری جب بھی ہوتی ہے، سمری موو ہمیشہ اس کے اوپر 3 نام ہی موو کیے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک، میں انٹرویوز کی بات کر رہا ہوں سر. میں گھومن صاحب جس چیز کی آپ وضاحت کر رہے ہیں نا اس کا پتہ نہیں چل رہا، اور جو وضاحت کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا. گھومن صاحب بات تو اصل میں درست کر رہے ہیں، بات تو درست کر رہے ہیں آپ گھومن صاحب. جی میں یہ جو بات کر رہے ہیں نا سمری کا ایشو آپ جو اٹھایا جا رہا تھا میں اس گفتگو میں بسات احترام سمری کا ذکر تک نہیں کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں سر کہ پرائم منسٹر انٹرویوڈ آل دی نامینیز. اس سے پہلے اسی دور حکومت میں جو 2 اپوائنٹمنٹس ہوئیں، کیا ان اپوائنٹمنٹس میں بھی انٹرویوز کیے گئے؟ اگر کیے گئے تو یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. میرا سوال سر یہ تھا. چلیے اب جو بھی ہو گیا، جی all is well that ends well. گھومن صاحب کی میں عرض کرتا چلوں جناب اعلیٰ، اس کے اوپر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اختلاف تھا، جو کہ بتایا گیا کہ کسی سطح کے اوپر تھوڑا سا اختلاف پایا گیا، تھوڑا سا تھا، اس کے بعد سارے معاملات طے ہو گئے اور یہ آج انہوں نے درست ہو گیا. ظاہر بات ہے ایک ایشو جب انڈر ڈسکشن تھا، اتنا زیادہ زیر بحث رہا، تو جب ایشو ڈیلے کیا گیا تو جب پرائم منسٹر نے ایک رسپانس کیا، آپ کو یاد ہوگا جب 6 اکتوبر کو وہ جو پہلا نوٹیفیکیشن آیا تو اس کے بدلے میں حکومت نے کہا کہ یہ وجہ تھی، اور آج حکومت نے ایک نوٹیفائڈ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کرنا تھا کہ یہ وجہ تھی اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا. باقی کھینچ لیں اس کو، دائیں کان سے پکڑ لیں، بائیں کان سے پکڑ لیں، اور ظاہر ہے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان مشاورت کے بعد ہی یہ سارے کا سارا معاملہ طے ہوا. اور جتنے لوگ کھینچا تو آپ کے کچھ وزراء اور مشرا نے کھینچا ہے معاملے کو، ہم نے تو بس ان کو پیش کیا ناظرین کے سامنے. اب وہ جب گلے سے لگ گئے بالکل سارا گلا جاتا رہا. پرائم منسٹر بھی آپ کے ہیں، وزراء بھی آپ کے ہیں، آپ کیا کریں، اسی ملک میں رہتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہمارے ہیں، وزیر اعظم بھی ہمارے ہیں، سارے ہمارے ہیں، سارے ہمارے ہیں، سارے ہمارے. اور تم ہمارے کسی طرح ہمارے نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. گھومن صاحب بہت بہت شکریہ جناب آپ کے وقت کا. اصل میں بات آپ دیکھیں سر all is well. دیکھیے بات سنیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہے نا، ان کا نام بار بار آتا ہے. ISI میں انٹرنل ڈیسک انہوں نے کھولا اور ملک کے معاملات میں بھی مداخلت شروع ہو گئی. اب کوئی ایسا وقت آئے کہ ISI کی یہ مداخلت ختم ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نئی تقرری سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. یہ بات درست ہے آپ کی، اور یہ بات 100% درست ہے. اور جو ISI ہے وہ اپنا پروفیشنل جو اس کا امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا، اور میرا خیال جو شکایات ہیں ان کا سلسلہ کم ہو جائے گا. چلیں ایک سر بریک لے لیں، بلکہ میں احتیاطاً کہہ دوں، میں کہہ سکتا ہوں ختم بھی ہو جائے گا، امید کی جانی چاہیے. ایک بریک نہ لے لیں آپ؟ لے لیں. وہ نسلہ ٹاور والا معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. صبح سے آپ اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے، تو مونس احمد صاحب ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ، شیخ صاحب نے کیا کہا ہے؟ شیخ صاحب نے تو وہ کہا جی فرانس والا جو معاملہ ہے نا، اس نقطے کو چھوڑ کے باقی تمام تو وعدہ کیوں کیا تھا ان سے؟ اب آپ نے کہا قومی اسمبلی میں پیش کریں گے معاملہ، پیش کر دیں، وہاں ٹرن ڈاؤن کر دیں اس کو، کہیں نہیں ہم نہیں ہم کریں گے، ختم ہوئی. کہتے ہیں فرانس والے معاملے مجبوری ہیں، عالمی برادری کا دباؤ ہے. ان کو یہ انہوں نے مانا کیوں؟ افسوس تو یہ ہے آنکھیں بند کر کے مطالبات مانتے ہیں، اور پھر آپ طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، پھر خوش آمدیں کرتے ہیں، کبھی گیدر بھبکیاں دیتے ہیں، کبھی آنکھیں دکھاتے ہیں، کبھی بچتے چلے جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو تیسری بڑی پارٹی ہے، 22 لاکھ ووٹ ملے ہیں ان کو، تو پھر آپ پہلے ان کی بے توقیری نہ کرتے. تو اب وہ سعد رضوی نوجوان جو ہے اس کو آپ نے اندر بند رکھا، گھر میں نظر بند کر دیتے. کوئی عزت کرتے دوسروں کی، اپنی بھی کراتے. ویسے اطلاع یہ ہے کہ وہ جو جب سے وہ بند ہیں تب سے ان کی بڑی خاطر مدارت بھی اندر کی جا رہی ہے، ان کی آرام میں کوئی خاطر مدارت نہیں ہو رہی. بڑی ان کے لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں تھی، ان خاصی سختی کا سامنا کرنا پڑا ان کو شکایات ہیں ان کے لوگوں کو بھی. تو یہ بات حل کیا اب اس کا؟ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے. نہیں اب ہوگی غلطی، اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم اسمبلی میں پیش کرتے ہیں، اسمبلی میں پیش کرتے، اسمبلی کہہ دیتی ہم نہیں مانتے، ختم ہی بات، ٹرن ڈاؤن کر دیتے، کمیٹی بنا کر کو دیتے، ریفر کر دیتے. مانا کیوں؟ اب پھر جھگڑا وہی پڑا رہے گا. پھر وہ
اور اولاً تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی گروپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی اجارہ داری کا دعویٰ کرے، کسی سفیر کو ملک بدری کا، کسی کے ملک بدری کا اجارہ داری ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہم سب کا اثاثہ ہے نا، ہم سب اس نام پہ قربان ہیں، تو ان کو بھی کچھ خدا خوفی کرنی چاہیے اور ان کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے۔ لیکن وہ کیا کیجیے نا، لوگ شیخ رشید صاحب کو انہی کے آج سے کچھ سال پہلے کے بیانات دکھاتے ہیں۔ کیا دکھاتے ہیں؟ یہ وہی ہوگا جب جائیں گے حشر کے میدان میں، پھر ویڈیوز چلائی جائیں گی، پھر پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور امید کرتے ہیں سر یہ معاملہ بھی حل ہو جائے، کیونکہ اس سے تو ظاہری بات ہے اس جماعت کے لوگ بھی پریشان ہیں، ہم نے تو نہیں پیدا کیا نا، شہری بھی پریشان ہیں، وزارت داخلہ بھی پریشان ہے، عسکری اور سیاسی۔ میں نے تو گجرانوالے جانا تھا، ہمارے وہ بیورو چیف ہیں شبیر مغل صاحب، ان کی ہمشیرہ فوت ہو گئی، گجرانوالے نہیں جا سکتا تھا اصالِ ثواب کے لیے، وہاں جی ٹی روڈ بند ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک بریک ناظرین، بریک کے بعد نسلہ ٹاور کا معاملہ، کراچی کی صورتحال تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بڑا اہم موضوع ہے نسلہ ٹاور کے حوالے سے، ہم نے پروگرام میں اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے، لیکن چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم آیا ہے کہ اس کو اب کنٹرول دھماکہ خیز مواد سے گرایا جائے، تو احکامات کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوا، کتنے لوگ ہیں جو متاثر ہوں گے، کیا ان کو کمپنسیشن کی جائے گی یا نہیں، تمام ڈیٹیلز آج ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 سے 3 اور اہم موضوعات ہیں جن پر شامی صاحب اظہار خیال فرمانا چاہیں۔ ہم سے سنا آج آپ نے دوبارہ ویکسین لگوائی ہے؟ ہاں جی، فائزر کی بوسٹر نہیں، دوسری لگا لی۔ اچھا، پہلے ایک فائزر کی ایک خوراک لگائی تھی، اب دوسری لگائی، دونوں پوری ہوگی۔ پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ جو ہے پنجاب حکومت کا، وہاں سے لگوائی، بڑا اچھا اعلیٰ انتظام ہے۔ اب وہاں گیا میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے جو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کے لوگوں کو۔ اب اس میں یعنی 6500 جو فکسڈ سائٹس ہیں، یعنی دفاتر قائم کیے گئے ہیں جہاں ویکسین لگ رہی ہے، 12,000 جو ہیں وہ ٹیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، موبائل ٹیمز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں گھر گھر جا کر لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے، اور اس طرح یہ ٹوٹل 18,500 یونٹ ہیں جو موبائل ہیں یا فکسڈ ہیں، جو اس طریقے سے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کور کر 47% لوگ جو ہیں نا پنجاب کے، جی، ان کو پہلی خوراک لگ چکی ہے، اور 25% ایسے ہیں جنہیں مکمل 2 خوراکیں لگ چکی ہیں، اور 70% انہوں نے آبادی کو ویکسینیٹ کر دینا ہے دسمبر تک، یہ ٹارگٹ ہے اس برس دسمبر آخری مہینہ جو۔ ہاں جی، 25 اکتوبر سے 12 نومبر تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ روز 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کو خوراک لگے گی، ویکسینیٹ کریں گے، اور اتنا بڑا آپریشن ہے، بڑا کامیابی سے جاری ہے۔ یہ جو نمبر سامنے ہے اس کی وجہ سے بھی کرونا کیسز میں کس حد تک کمی ہوئی ہے۔ آپ جو اندازہ کریں کہ جب یہ ویکسینیشن نہیں لگی تھی تو آئے روز کتنے 4,000 5,000 6,000 لوگوں کو چاہیے جاتے تھے، اب یہ ان سے 1,000 سے کوآپریٹ کم کریں، روزانہ رہ گئے ہیں پورے ملک میں، اور خود اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں، اور یہ جو ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ ہے یہ کمال کر رہا ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں دن رات لگے ہوئے ہیں، جو محکمہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو تعریف، پورا صوبہ جو ہے اس سے مطلب آپ کنیکٹ ہوئے ہیں، اور اپنے ہر چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بالکل، بہت ایک شاندار طریقے سے یہ کمپین جاری ہے۔ اعداد کے مستحق ہیں۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے سر فرمائیں کہ علامہ اقبال کے بیسٹ فرینڈ یعنی جگری یار جی خان صاحب محمد حسین چودھری محمد حسین باجوہ، جی، چودھری محمد حسین باجوہ، اور خان بہادر کا ٹائٹل بھی ان کو ملا، وہ علامہ اقبال کے انتہائی قریبی ساتھی اور معتمد تھے۔ جی، انہوں نے علامہ اقبال کا کلام جو ہے اس کو چھپوایا، انہوں نے ان کے بچے جو ہیں ان کے گارڈین مقرر ہوئے، وہ ان کے ٹرسٹی مقرر ہوئے، پھر علامہ اقبال کا جو یعنی بریل ہے وہ ان کی نگرانی میں ہوا، انہوں نے بادشاہی مسجد کا انتخاب کیا، سردار سکندر حیات جو وزیر اعظم تھے پنجاب کے اس سے مان نہیں رہے تھے، وہ گورنر پنجاب کے پاس پہنچے، اجازت لی، اور بادشاہی مسجد کے دروازے پر
علامہ اقبال کی تدفین ممکن ہوئی. ٹھیک ہے سر. پھر ان کا مزار بنوایا. آپ یہ کیا چاہ رہے ہیں سر؟ ٹھیک ہے نا. تو سینیٹر جو ہمارے ولید اقبال ہیں انہوں نے خط لکھا ہے صدر پاکستان کو اور کہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے. ٹھیک. پاکستان بننے کے چند سال بعد ان کا انتقال ہوا. ٹھیک. اقبال پر جو کام انہوں نے کیا ہے, جو خدمت کی ہے, علامہ اقبال کی, اور ان کے اقبال شناسوں میں ممتاز ہیں وہ, ان کو بعد از مرگ ان کا اعتراف کیا جائے. بالکل درست. کم از کم انہیں 17 امتیاز عطا کیا جائے. ہم نے بھی یہ انہوں نے سینیٹر ولید اقبال نے لکھا ہے, اگرچہ بہت دیر کے بعد لکھا ہے, لیکن جب بھی یہ اعزاز تو جاوید اقبال صاحب کو کام کرنا چاہیے تھا, ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. صدر پاکستان اس طرف توجہ کریں, اور جو کلچر کی منسٹری ہے وہ توجہ کرے اور ان کا اعتراف کرے ان کی خدمات. بالکل. اچھا سر, دو بڑے اہم معاملات ہیں. ایک تو نسلہ ٹاور کا میں نے ذکر کیا, اور دوسرا اہم موضوع جس سے ناظرین دلچسپی رکھتے ہیں وہ ناصر حسین صاحب ملے ہیں, گورنر سندھ عشرت العباد سابق جو ہیں. تو سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب مظہر عباس صاحب اس پر اپنی رائے دیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا نسلہ ٹاور کا کیس ڈسکس کر لیں. مونس, ایک ہفتے کے اندر دھماکہ خیز مواد سے گرا دیا جائے, یہاں کتنے رہائشی ہیں, کتنی یہ اس کی اماؤنٹ بنتی ہے, اس ٹاور کی مالیت کتنی ہے, متاثرین کو کتنی رقم ملنی ہے, کچھ ملے گی نہیں ملے گی, کیا معلومات اکٹھی کی آج آپ نے؟ دیکھیے اجمل صاحب, ابھی تک صورتحال بہت غیر واضح ہے, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ 2012 میں جب بکنگ ہوئی تھی اس وقت جو مالیت تھی 3 بیڈ جو فلیٹ تھا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی, اور اس کے بعد جو 4 بیڈ کا اس میں فلیٹ ہے اس کی تقریباً 1 کروڑ 20 سے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت تھی. لیکن اگر آج کی بات کریں تو وہ مالیت 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ روپے میں پہنچ چکی ہے, اور یہی متاثرین کا مطالبہ ہے کہ جو کتنے فلیٹس ہیں, کتنے فلیٹس ہیں؟ جی 44 اس میں فلیٹ ہیں اس بلڈنگ میں. یہ 15 منزلہ عمارت ہے جس میں 4 فلور پارکنگ کے ہیں, 11 منزلوں پہ رہائش ہے. 44 اس میں فلیٹس ہیں, اور وہ 44 خاندان اس میں مکمل طور پہ آباد ہیں. 44 خاندان صورتحال ان کے لیے بہت ہی تشویشناک ہے, کیونکہ ایک منٹ آپ دیکھیں, بالکل اس پہ کوئی دکانیں بھی ہیں, کمرشل ایریا بھی ہے اس پہ؟ جی بالکل, نیچے شو رومز بنائے گئے ہیں بلڈر کی جانب سے, لیکن وہ ابھی تک آباد نہیں ہے. جو اگر ہم یہ کہیں کہ آباد ہیں, صرف وہاں پہ رہائشی طور پہ مکمل طور پہ یہ بلڈنگ آباد ہے. نیچے جو ہے کمرشل طور پہ ایکٹیویٹی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے یہاں پہ. اگر مارکیٹ پرائس ان لوگوں کو دی جائے تو کتنی مالیت ہے ہوگی, کتنے پیسے چاہیے اس کام کے لیے؟ دیکھیں جو مارکیٹ پرائس ہے اس حساب سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو لگ بھگ تقریباً ایک فلیٹ جو ہے 3 سے 3.5 کروڑ روپے کا یہاں پہ فروخت ہوگا. اور اگر آپ مکمل طور پہ 44 خاندانوں کی بات کریں تو 80 سے 90 کروڑ روپے کم سے کم یہ اماؤنٹ بنتی ہے, جو کہ ہوں تو ان سب کو کمپنسیٹ کیا جا سکے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے, آج کی ویلیو کے حساب سے. تو اس میں دیکھیے, یہ جو سندھی مسلم سوسائٹی ہے یہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے یا سرکاری سوسائٹی ہے؟ جی پرائیویٹ سوسائٹی ہے. یہاں پہ جب بلڈر نے یہ عمارت بنائی تھی تو اس وقت اس کی جو اصل پیمائش تھی 760 گز کا یہ پلاٹ تھا, لیکن ماضی میں شارع فیصل کی ری الائنمنٹ ہوئی ہے, اس میں اس کے بعد ایکسٹرا اسپیس بچی تھی, تقریباً 264 گز کی ایکسٹرا اسپیس بچی تھی, جو کہ سوسائٹی نے ہی اس کو بلڈر کو بیچی تھی. لیکن اصل مسئلہ جو شروع ہوا ہے وہ ہے 77 گز کی وہ جگہ جو کہ بلڈر کی جانب سے سروس روڈ کی آکیوپائی کر لی گئی ہے. بہت سارے لوگ اگر شارع فیصل سے گزرتے ہیں تو بہت واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے, شارع فیصل سے نرسری سے اگر شارع قائدین کی جانب ٹرن کریں گے تو وہ بہت نیرو ہو چکی ہے وہ جگہ. ماضی میں تقریباً 5-6 سال پہلے تک جب یہ بلڈنگ نہیں بنی تھی تو خاصی چوڑی وہ سروس روڈ ہوتی تھی, اور اسی بنیاد پہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس بلڈنگ کو اللیگل قرار دیا گیا اور اس کو مسمار کرنے کا آرڈر جاری کیے گئے ہیں. اب آپ یہ آج اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ جی آج کی بتائیے نا شامی صاحب, یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج ہوا کیا ہے. آج کی جو اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ ہے کہ کمشنر کراچی کے احکامات پر اب اس بلڈنگ کے مکینوں کو جو یوٹیلیٹیز کی سروسز فراہم کی گئی تھی وہ منقطع کر دی گئی ہیں. گیس کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں, بجلی یہاں پر بند کر دی گئی, اور پانی اور سیوریج کی جو لائنز تھیں واٹر بورڈ کا عملہ پہنچا ہے وہ بھی ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اور آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے کمشنر کراچی کے آفس میں, تقریباً 4:30 بجے سے وہ اجلاس جاری تھا, اب سے چند لمحوں قبل وہ ختم ہوا ہے, اور اس میں تمام ایکسپرٹس اور جو ریلیونٹ اتھارٹیز تھیں ان
کو بلایا گیا تھا جسمیں رینجرز حکام شامل تھے, ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی شامل تھے, اسی طریقے سے FW اور دیگر ادارے بھی شامل تھے. تمام ہی پہلوؤں پہ غور کیا گیا کہ کس طریقے سے ڈیٹونیشن کی مدد سے, بارودی مواد کی مدد سے اس کو گرایا جا سکتا ہے, اس کو مسمار کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی پیروی کرتے ہوئے. تو یہ بات طے پائی ہے کہ اب یہاں پہ مقامی طور پہ کسی کمپنی کے پاس ایسی ایکسپرٹیز نہیں نظر آتی بہت زیادہ کہ وہ اس طریقے سے بارودی مواد کے ذریعے اس بلڈنگ کو مسمار کیا جا سکے. تو اب اشتہار دیا جائے گا اور مقامی طور پہ کسی دوسرے صوبے سے یا پھر جو بین الاقوامی اگر کمپنیاں انٹرسٹڈ ہوں تو ان کو بلا کے فوری طور پہ اس پہ عمل کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کی جو تکنیکی اس میں تمام پہلو ان کو غور کیا جا سکے. دیکھیے اس میں 700 میٹر جو ہے اس کا پلاٹ تو اویلیبل ہوگا نا, کمرشل پلاٹ, اگر یہ ڈیمولش کر دیا تب بھی, جی جی, اور اس کی قیمت بھی تو کروڑوں روپے میں ہوگی. جی بالکل, یہ شامی صاحب اس میں یہی معاملہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے بھی ایک یہی سجیشن سامنے آئی تھی کہ کم از کم یہ سلسلہ کیا جائے کہ جو اس کی اصل پیمائش ہے, جو اس کا اصل پلاٹ کی زمین ہے, اس کو نیلام کر دیا جائے, اور نیلام ہونے کے بعد جو آکشن ہے اس میں اندازہ یہی ہے کہ اس کی جو اس وقت مارکیٹ ویلیو وہ مل جائے گی اگر اس کو پراپرلی نیلام کیا جائے تو اس سے کمپنسیٹ کر دیا جائے. تو دیکھیے اب سپریم کورٹ نے دیکھیے برسوں گزر گئے, برسوں گزرنے کے بعد محکموں نے ان کی جب منظوری دی, لوگوں نے اخباروں میں اشتہار چھپے, لوگوں نے فلیٹ لیے, اب ان کا کیا قصور ہے؟ اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو مالک ہے بلڈنگ کا اس سے آپ وصول کریں. بصد ادب گزارش یہ ہے کہ وہ کہنا چاہیے تھا کہ سندھی مسلم سوسائٹی جو ہے جس نے اس کو اپروو کیا ہے, جو سندھ بلڈنگ اتھارٹی ہے, حکومت سندھ ہے, ان کو کہا جاتا کہ آپ ان کو کمپنسیٹ کریں پھر کو بات اور آپ ان کو پیسے دیں. وہ جو پلاٹ ہے اگرچہ اس کا ایک حصہ تجاوز کہہ دیجئے تو باقی تو پلاٹ جو بکے گا نا, کمرشل پلاٹ ہے, اس کی ورتھ تو رہے گی, قیمت تو ہے نا اس کی ورتھ رہے گی, تو اس لیے بہت کم پیسے دینے پڑیں گے. اس کی مارکیٹ پرائس آج ڈال دیں تو لوگ جو ہیں دربدر ہونے سے بچ جائیں گے, وگرنہ بد دعائیں دیں گے. بچے, بوڑھے, عورتیں, کہاں جائیں گے لوگ؟ اچھا, میں سے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کے ٹیلی فون لائن پر. میں نے بات ان سے تو ناصر حسین صاحب کی, اسرت الباز صاحب سے جو ملاقات ہے اس پہ کرنی تھی, لیکن چونکہ کراچی کی اس ساری صورتحال پر وہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں, اب سندھ گورنمنٹ یہ کر دے, وزیر اعظم یہ کر دے, 1 ارب روپے کی کیا اوقات ہے یار. بالکل مظہر صاحب, یہ شامی صاحب نے بہت اہم نقطہ یہ اٹھایا, نسلہ ٹاور کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کی اس معاملے میں کیا سمجھ بنی اور کیا حل ہو سکتا تھا جس سے تکلیف نہ ہوتی متاثر؟ اب بھی ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے بالکل شامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سارا مسئلہ کیا ہے, دیکھیے یہ مجھے نہیں یاد پڑتا اگر یہ ٹاور جو ہے کسی ڈائنامائٹ یا اس سے گرایا جاتا ہے, مجھے نہیں پڑتا کہ کراچی میں کبھی کوئی اس طرح کا ٹاور گرا ہو. اگر آپ نے ایک ڈیسیجن کیا ہوتا کہ سارے انلیگل جو کیونکہ بے شمار ہیں یہاں انلیگل بلڈنگ ہیں ان کی ڈیمولیشن. مظہر عباس صاحب, لاہور تو بھرا پڑا ہے, لاہور بھرا پڑا ہے ایسے تجاوزات سے. سر کراچی تو جنگل ہے, کراچی تو اس لحاظ لاہور بھی جنگل ہے. جی آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب کہ ایک زمانے میں کاوت جی نے پوری کیمپین لانچ کی ہوئی تھی اس کے حوالے سے, ہر ہفتے وہ لکھا کرتے تھے. دیکھیے اس کا بہت سیدھا سا ہے, یہ جن کو یہ بنیادی طور پہ سزا ملی ہے ان کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میں اگر کوئی فلیٹ بک کرانے جاتا ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی این او سی دکھاؤ, وہ این او سی دکھا دیتا ہے. صحیح. میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ بلڈنگ کا میپ دکھاؤ, وہ دکھا. ہر چیز اگر اپرووڈ ہے, سائنڈ ہے, تو اس کے بعد جو منیمم میری غلطی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید میں اس چیز کو جج کرتا کہ یار یہ صحیح جگہ بنی ہے نہیں بنی. لیکن جو جرم سرزد ہوا ہے وہ سب سے پہلے تو وہی بلڈر جو اس وقت آزاد گھوم رہا ہے, وہ بلڈر نے اور جگہ بھی انویسٹ کیا ہوا ہوگا اس نے, اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. مظہر عباس صاحب, جو سندھ حکومت ہے, جو سندھی مسلم سوسائٹی ہے, ان کو پکڑا, ان کو کہا جائے بھائی ان کو کمپنسیٹ کر دو اور پھر پلاٹ لے لو, پلاٹ بھی بکے گا, مارکیٹ پرائس اس کی بھی بہت زیادہ ہوگی. آج شام صاحب ایک تو کمپنسیشن میں آپ کو یہ بتاؤں, جو میرا ایکسپیرینس ہے یہاں 40 سال کی رپورٹنگ کا, رول جائیں گے لوگ.
लोग भूल जाएंगे। कंपनसेशन वाले मामले में तो सर कभी फौरी बात नहीं तौर बनी पर आज उनको तक। पैसे दें, नकद अदायगी करें, हाँ, या तो उसके बाद कराएं, या तो ये उसके बाद खाली कराएं। यार ये फलस्तीन के बच्चे हैं, ये कश्मीर में रह रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं। ये शामिल साहब, जो मजहर साहब ने जो बात की ये बड़ी अहम है। वो फरमा रहे हैं कि पहले इनको कंपनसेट करके इनकी रिहाइश का इंतजाम किया जाता, फिर इसे खाली करवाया सुप्रीम कोर्ट कहे सिंध हुकूमत से साहब आप यही फरमा रहे थे, पैसे दो इनको, वफाकी हुकूमत दे दे यार। और नहीं, और शामी साहब सिर्फ यही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, कई हॉस्पिटल्स हैं जो उनको तोड़ के प्लाजास बना दिए गए हैं, उनको कोई टच नहीं करता, पूरे हाथ से ले जाए। देखिए ये जो मैं इस बहस में जाए बगैर, क्योंकि वक्त नहीं है, एक बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए आप बिल्डर को गिरफ्तार करवाते, आप बिल्डिंग कंट्रोल के उन लोगों को गिरफ्तार करवाते जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट में वो किया है। चीफ जस्टिस साहब तक हमारी फरियाद अगर पहुंचे तो बराहे करम वो सिंध हुकूमत को कहें इनको अदायगियां करे, वफाकी हुकूमत को कहें अदायगियां करे लोगों को, उसके बाद बिल्डिंग कराएं। शामी साहब सिर्फ यही नहीं, एक आपको एक तरीक़ेकार वज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हजारों की तादाद में बिल्डिंग्स बन रही हैं। जी तो हर जगह रुल जाएंगे लोग, तो आप कोई मैकेनिज्म बनाएं जो फाइनल अथॉरिटी हो, ताकि जब आदमी बुक कराने जाए उसको ये पता हो कि गिरेगी नहीं बिल्डिंग। अजमा साहब, क्योंकि वक्त कम, हमने जहमत तो आपको इसलिए दी थी, ये जो नासिर हुसैन शाह साहब बड़े रंगीन से फ्लोरल प्रिंटेड शर्ट पहने गवर्नर इशरतुल इबाद से मिल रहे हैं दुबई में किसी 5 सितारा या 7 सितारा होटल में, तो ये किस जानिब पेशरफ्त हो रही है? उन्हें अपना किरदार अदा करने की दावत दे रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, ये हो क्या रहा है सर? ये इनिशिएटिव जो है बुनियादी तौर पे एमक्यूएम के फैक्शंस को डॉक्टर इशरतुल इबाद ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव पे वो काम कर रहे हैं। उनकी एमक्यूएम के कम से कम 3 फैक्शन से तो उनकी बातचीत हुई है और काफी हद तक आगे बढ़ी है। एक जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी उनकी बातचीत हुई है, आफाक अहमद के साथ भी बातचीत हुई है उनकी, और जो बहुत से लोग हैं जो पीएसपी को अब छोड़ गए, क्योंकि पीएसपी इस मामले में तैयार नहीं है और ना लंदन इस मामले में तैयार है, तो ये दो तो नहीं है। लेकिन वो कोई एक नए अंदाज में जो है उस इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं। वो कोई बेसिकली कोई नई महाजर फिनोमेना नहीं दे रहे, लेकिन वो अर्बन सिंध का एक फॉर्मूला दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट भी इस चीज को, कम से कम आसिफ अली जरदारी साहब इस चीज को सुने, इस चीज को, क्योंकि अर्बन सिंध में एक बेचैनी पाई जा रही है और जाहिर है एक वैक्यूम भी अर्बन सिंध में एक नजर आ रहा है और उसके लिए बहुत सी सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि वो अर्बन सिंध के उस वैक्यूम को फिल करें। उसमें इशरतुल इबाद साहब कुछ कर सकेंगे? सर देखिए, वो बेसिकली कर सकेंगे ना कर सकेंगे, लेकिन उनकी बहुत से हलकों में, खासतौर एमक्यूएम के बहुत से फैक्शंस के अंदर भी और जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके अंदर भी उनकी एक उनके पास की वजह से उनकी एक रिस्पेक्ट और वो जरूर है और उनकी बात सुनी जरूर जाती है। खास तौर पे शहरी सिंध के हवाले से जो उनकी प्रपोजल्स वगैरह माजी में रहे हैं, उसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी, मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट में, इवन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के भी उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मतलब इसका इस फॉर्मेट का, ये इस फार्मूले का नुकसान जो पीटीआई है उसको होगा या किसी और जमात को होगा अगर ये प्लान मजबूत होता है? पीटीआई को देखिए, पीटीआई को तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि पीटीआई अर्बन सिंध में और कराची में प्रॉब्लम, क्योंकि उनके वैसे तो 14 एमएनएज और 20-25 इलेक्ट हुए थे, लेकिन इस वक्त उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना है उसको। और अब अगर ये जो टीएलपी फैक्टर है, अगर ये एग्जिस्ट करता है और ये इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो लोकल बॉडीज में बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरह पिछले इलेक्शन में उन्होंने बड़ी तादाद में वोट काटे और एमक्यूएम को सबसे ज्यादा उसका नुकसान हुआ, तो अगर हो सकता है कि आगे चल के टीएलपी और पीटीआई का कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बने तो फिर प्रॉब्लम होगी बाकी जमातों को। मतलब ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कुछ विफाकी हुकूमत से नाला से दिखाई दे रहे थे, ये क्या मौका महल की निस्बत से कुछ उबाल आ रहा था जो कि आज होने वाली पेशरफ्त के बाद ठंडा हो जाएगा, या उसमें कोई मुस्तकिल हमें देखने को मिलेगा बाद एतमादी या कुछ दूरी ही? देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का
پاکستان کا ایک بڑا ایشو تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ آگے کی پالیٹکس انہوں نے کس طریقے سے کرنی ہے، اور وہ پالیٹکس انہوں نے کیونکہ وہ ان کی انڈیکیشن یہ ہو رہی ہے کہ وہ مہاجر پالیٹکس ہی کریں گے، اور مہاجر پالیٹکس کی بنیاد پہ ان کی آفاق احمد اور دوسروں سے بھی رابطہ ہے، تو وہ پالیٹکس تو مہاجر ایشوز پر کریں گے، اور اگلا الیکشن ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نہیں لڑنے کو، ابھی تک کم سے کم یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے. تو عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اگر آگے چل کے صورتحال خراب ہو تو پی ٹی آئی اور ایم کیو مل کر الیکشن کانٹیسٹ کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک چیلنجر اس لحاظ سے ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح کی اور آگے چل کے جو سینسز اور ڈی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی اپنے پاکٹس کو اسٹرانگ کر رہی ہے. جماعت اسلامی ایک بڑے فیکٹر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، ابھی کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو بہت انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا لوکل باڈیز کا بھی اور آئندہ آنے والا جنرل الیکشن بھی، خاص طور پہ شہری سرگرمیاں. بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس، سب سینئر تجزیہ نگار تھے، کراچی کی سیاست اور دیگر معاملات پر وہ اظہار خیال فرما رہے تھے. شمس صاحب ایک بریک پھر یہاں لے لیتے ہیں پروگرام میں، ناظرین ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ کل جب آپ سے ہم ملیں تو اس بیچ آپ پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کی خبر سن چکے ہوں اور نیوزی لینڈ کو بھی جواب پاکستان کی جانب سے مل چکا ہو، ان کی ساری سیکیورٹی کنسرنز دور ہو چکی ہوں. ہم آپ سے چاہیں گے پروگرام سے اجازت، ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ. خبر کی دنیا